प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि गरीब मियाँ बीवी के यहाँ चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशी से निहाल थे कि अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है जो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। अपनी बसातो ताकत से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को खुशियां दें। मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके। बाप जहां मजदूरी करता था, वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती ताकि बेटे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन मिटा सकता है। अभी उनके बेटे की उम्र 3 साल ही हुई थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारियां अकेली माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से दूसरा निकाह करने को कहा कि कब तक सब अकेले बर्दाश्त करती रहोगी, मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती कि वो अकेली थोड़ा ही है, उसका बेटा है ना उसके साथ। इसीलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और वो दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूंगी तो हो सकता है कि वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल ना करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। इससे बेहतर है कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं ताकि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। शोहर के गुजर जाने के बाद उसे 2 गुना मेहनत करना पड़ती थी। पहले जहां वो 2 घरों में जाकर काम करती, अब 4 घरों में जाकर करना पड़ता था। जिंदगी आगे बढ़ती गई और उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर बदकिस्मती ने उसका साथ ना छोड़ा। उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंखें फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी आंख खो बैठा। माँ का कलेजा उस दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता। दिन रात अपने बच्चे के मुतालिक सोचकर रोती रहती, ये बड़ा होकर एक आंख हो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम ना रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख हो जाने की वजह से पीछे ना रह जाए। ये सोच सोच कर वो हलकान होती, दिन रात रोती रहती। तब किसी डॉक्टर के साथ मशवरे पर पता चला कि अगर कोई अपनी आंखें उस बच्चे को गिफ्ट कर दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को कौन आंख हदिया करेगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को आंख हदिया कर दूं। उसने डॉक्टर को अपने इरादे के मुतालिक आगाह किया, मगर अब ये मसला दरपेश था कि उसका इलाज और ऑपरेशन का खर्चा बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया। अपने महल से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भीख मांगी, जहां काम करती थी वहां से एडवांस सैलरी ली और आखिरकार पैसे जमा कर करके बच्चे का ऑपरेशन करवाकर अपनी आंख अपने बच्चे को हदिया कर दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत ना छोड़ी और बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती, मगर अब एक आंख न होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब झाड़ू पोछा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। इधर जिन लोगों से उधार लिया हुआ था, वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्लों से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खूब मेहनत करके कर्जा भी उतारा, मगर बच्चा जब स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी सुनाने लगता। सब बोलते हैं, माँ तेरी माँ कानी है, उसकी एक आंख है, तभी तो वो सड़कों और मोहल्ले से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में कोई उसे एक आंख न होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में अजमत है और मेरी आंखें तो तू है ना, तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। जब कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कमअकल लड़का माँ की बात को ना समझा और दिल दिल में उठता रहता।
وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعا سے بڑا آفیسر بھی بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی۔ بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ بیوی کے کہنے پر شہر میں عالیشان گھر لیا، بیوی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا، ماں کو یہ بول کر کہ پرانے گھر میں چھوڑ دیا کہ ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماں، اب میں نہیں چاہتا تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے، تو فکر نہ کر، ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجتا رہوں گا، مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا، پر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ماں، تجھے میری مجبوری سمجھنا ہوگی۔ ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے اور مسکرا کر بولی، پاگل، دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، سب مجبوریاں سمجھتی ہوں، خدا تجھے خوش و آباد رکھے، جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی بچوں میں ایسا مگن ہوا کہ ماں کو ایک دم بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی اکیلی آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کھو چکی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی، کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے لاغر کر دیا، اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جب عورت کو پتا چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے، تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا اور خط میں لکھا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے لخت جگر، ہو سکتا ہے کہ جب یہ تجھے خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ وقت آخر تجھے دیکھتی، پر شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا، پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ ہدیہ کی، وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، دنیا بہت ظالم ہے، یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے میرے بچے، اور تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے، آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرایا ہے، اور وہ بھی اتنی تیز گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہ کر سکا، جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ تو دوستو، اس سے ماں کی عظمت اور اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کو مکمل کیا، اپنی تمام طاقت تیرے نام کی، اپنے آرام، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت اور الفت، اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا تو وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہیں سکتا تھا وہ تیرے ہاتھ بن گئی،
تو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہیں سکتا تھا تو وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہیں سکتا تھا وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہیں سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی، وہ تیرے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتی تھی، تیری آہیں اسے گھائل کرتی تھی اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی، اور تجھے کیا معلوم، تو آرام سے سو جایا کرتا تھا، وہ جاگا کرتی تھی، کہیں میرا جگر کا ٹکڑا جاگ نہ جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اسی لیے تو پرسکون سوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔ دوستو، ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت سایہ دار پیڑ کی طرح سائباں بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلا دیتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہ کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس ماں کے رشتے کے ساتھ کس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ رب جانتا ہے دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ اور غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہ داریوں میں کھو کر گم ہو جاتی ہے، یہ کبھی کبھار تو بالکل گم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنے بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو ایک دم فراموش کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کی وساست سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت احمد بن سعید رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی وہ اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بلاخر جب محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا، اس کی طرف لپکی اور کہا، نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لے، پھر جو چاہے کرنا۔ شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات تو سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تم جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی بھی ان کو داغدار بنا دیتی ہے۔
لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہی عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے وہ لیٹر اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے، میں تو مجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اٹھ جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب، ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج کرتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، اور ان زخموں کا علاج کرنا خوب جانتا ہے جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارش جس کا کہاں مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا وہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں
کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی، اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا، بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں تو شاید 90% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ، جو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کی چال میں نہیں پھنسا، بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی چینج کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا۔ اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا، بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے دھوکے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔